अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, कराची के तनाजुर में कराची के हवाले से जो हमने कत्ल गारत देखा है, बड़ा ट्रैजिक पिछले 2 महीने में, ख़ास तौर पर हमने कल जो अल्ताफ़ हुसैन की स्पीच सुनी वो बहुत अहम थी। दुनिया समझ रही थी और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब कायदे तहरीक जो हैं MQM के, वो कुछ मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट्स देंगे, बातचीत करेंगे कराची के हवाले से, उसके मसाइल की बात करेंगे और उनके हल की बात करेंगे। बहरहाल उन्होंने बहुत सी बातें की। 3.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने बगैर किसी ब्रेक के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया। हम बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस चीज पर फोकस करेंगे वो ये है कि उन्होंने बात की कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी एक खतरा है और एक बैनुल अक़वामी साजिश है जो कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी फरमाया कि इस साजिश का सामना करने के लिए सबसे ज्यादा जो मजबूत तरीका है वो ये है कि MQM, पाकिस्तान की फौज और ISI मुत्तहद हो जाएं तो साजिश क्या, उन्होंने कहा किसी सुपर पावर का भी हम सामना कर सकते हैं। एक तरफ तो ये बात की उन्होंने, दूसरा फिर साथ साथ अगर साजिश है कोई बैनुल अक़वामी पाकिस्तान के खिलाफ तो यकीनन हमें अंदरूने खाना मुत्तहद होना चाहिए। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो उनको शिकायत हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, उनका उन्होंने इजहार किया अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकरीर में, उस पर भी हम फोकस करेंगे। खास तौर पे उन्होंने ANP की बात की, PMLN की बात की और उन्होंने जमात इस्लामी की बात की। नाज़रीन, लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, हम आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर में से कुछ पॉइंट्स जो इन 2 चीज़ों पे फोकस हुए कि बैनुल अक़वामी साजिश है और ये कि इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टी से वो उनको नाराज़गी है, वो देखिएगा आप। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मैं पूरी MQM को रजाकाराना तौर पे, गैर मशरूत तौर पे खड़े और बुरे वक्त के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए दिला मुआवजा फौज के हवाले करता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए। मैं तो कह रहा हूं फौज और ISI MQM ये मिल जाए तो फिर कोई सुपर ताकत नहीं है हमारे सामने, ये मैं यकीन दिलाता हूं। ये जो ANP की क़यादत आज मौजूद है, इत्तलात मुसद्दिका पानी मेरे पास मौजूद है, सबूत इदारों के पास होगा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में ANP को जिताने के लिए अमेरिका ने कई $मिलियन अस्कंदर यार वली को दिए थे। पाकिस्तान को दिल आखिर इन्होंने तोड़ना है। वाशिंगटन पोस्ट, पाकिस्तान एथनिक फोल्ड लाइन, द बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे कत्ल किया जा सकता है इसलिए कि मैं इस नक्शे की राह में रुकावट। मुस्लिम लीग नून के लोगों को टीवी पर आके तजजिया करके इन्हें शर्म नहीं आई? अगर इनका बेटा कोई मुखालिफ पकड़ के उसका गला तना दिला करे, आंखों में ड्रिल करके आंखें फोड़ दे और आ जाए तनासुल काट दे और उसकी लाश इनके सामने ला के रखे, फिर मैं पूछूं इनके जज्बात क्या होंगे? बेगैरत कि खुदा की कसम आपके खिलाफ जुलूस नहीं था, न आपको रोकने की हमने कोशिश की। चीफ जस्टिस साहब के लिए एक खिदमत में है, उस दिन जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं मोहम्मद हुसैन मेहनती, इन्होंने हकीकी के लोग बुलाए, उन्हें इन्होंने पैसे दिए, कहा तुम्हें सुबह ही सुबह ये वहां लेके पहुंचना है और जहां जहां MQM का जुलूस गुजरे उस पर फायरिंग करनी है। नाज़रीन, आपने ये क्लिप्स देखे। स्टूडियो में हमारे साथ इस सब पर डिस्कशन करने के लिए मसूद शरीफ खटक साहब हैं, फॉर्मर DG हैं IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के। वेलकम टू द प्रोग्राम।
اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آسما چودھری صاحبہ، ہماری اپنی آسما چودھری ان سیشن کی اینکر ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام آسما. اور ناظرین، ہمیں پنڈی سے جوائن کیا ہے سینیٹر زاہد خان نے، سیکرٹری انفارمیشن ہیں ANP کے. کراچی میں ہمارے دوست مجاہد بریلوی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم ٹو دا پروگرام مجاہد صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام سینیٹر زاہد خان صاحب. آپ سے شروع کرتے ہیں ہم. مسعود شریف صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے، جس طریقے سے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ جی ایک پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش ہے توڑنے کے لیے پاکستان کو، اور پھر انہوں نے بہت سی چیزوں کا ریفرنس دیا. ڈو یو اگری ود دیٹ تھریٹ پرسیپشن؟ ISI آرمی اور MQM مل جائے تو پھر اس تھریٹ کا سامنا بھی ہو جائے گا؟ دیکھیں، پورے پاکستان میں سارے ان کو الگ کر کے صرف ISI MI MQM کے ساتھ مل جائے کوئی معنی نہیں رکھتی. پہلے تھریٹ پہ آتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں، اینڈ ریزلٹ تو یہی بتایا نا سارے تھریٹ کا، کہ اس کو مقابلہ اس طریقے سے کیا جائے گا. اسی نیشنز اس طرح تو نہیں آپریٹ کرتے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے تو آپ اس کے اپنا تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں. دا پوائنٹ ہے، جہاں تک پاکستان کے حالات ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، ضروری نہیں ہے کہ کراچی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، بٹ اگر آپ تھریٹ پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی جتنا کچھ ہو رہا ہے اس خطے میں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے. اینڈ بیکاز ایک ریجنل سچویشن ہے، صرف کراچی نہیں ہے. اگر صرف کراچی ہوتی تو پھر اس کو ایک نیشنل لیول پہ آپ ہینڈل کر سکتے تھے. بٹ جب یہ ساری چیزیں بلوچستان جو آپ کے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے، یہ سارا ملا کے لگتا ضرور ہے کہ پاکستان کو اگر توڑنا نہیں تو کم از کم کمزور کرنے کی کوئی نہ کوئی اس خطے میں کام ضرور ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سازش. بالکل ہو رہا ہے. آسما، سازش ہے یا ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے؟ وہ آپ ساری صورتحال کو دیکھیں. ہمارے ہاں ایک ہی نعرہ ہمیشہ ہر پولیٹیکل پارٹی لگاتی ہے کہ جی پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور ہم پاکستان کو ہم بچانے آئے. چاہے الطاف حسین ہو، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے بے نظیر ہوں، چاہے آصف علی زرداری ہوں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی. میرے خیال سے ایک یہ پاکستان توڑنے کا نعرہ لگا کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے کوئی آرٹیکل وغیرہ دکھائے جو پرانے انہوں نے نقشے دکھائے جو آلریڈی پرنٹ ہو چکے ہیں، نیوز پیپرز میں بھی آئے، ہم نے پہلے بھی دیکھ لی، ویب سائٹس پہ بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا جی گریٹر بلوچستان کی بات، اور پنجاب کو علیحدہ کر کے دکھایا گیا، اور سندھ کی آگے پختونستان. یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن پھر ہم اس کی بات ہمیشہ جب کرتے ہیں تو پھر اس کا اعلی کار کون بنتا ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیاستدان ایک پارٹی دوسرے پہ الزام لگاتی ہے، دوسری تیسرے پہ لگاتی ہے جی یہ پاکستان توڑنے کی سازش میں مصروف ہیں. بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا کسی زمانے میں، نواز شریف پہ ایلیگیشنز لگے، ANP پہ کہا گیا. تو اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں اور ہمیشہ کہا جاتا ہے MQM کو کہا گیا پاکستان. تو پھر ہمارے سیاستدان اتنے ہی محب وطن ہیں تو اس طرح کے الزامات ان پہ لگتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلا اہم سوال تو یہ ہے. پھر یہ سوالات مجھے تو یہ سوال میں تھوڑا سا مجاہد بریلوی صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. مجاہد صاحب آپ بتائیے، آپ انٹرنل سچویشن کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، یہ از اٹ کریکٹ یہ اسیسمنٹ کہ جی پاکستان کو توڑنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اور وہ الطاف حسین صاحب نے کچھ میرے خیال ہے 8-10 سال پرانی بھی ریفرنس دیا، کمنگ ان کی ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان وغیرہ. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں، اور ہاؤ ریئل اور ارجنٹ از دس تھریٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں تو کم از کم الطاف حسین کے جو انٹرنیشنل جو سازش اور توڑنے کے بیان کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا. اور میرا یہ خیال تھا کہ آپ پہلے ہمارے سینیٹر زاہد خان کے پاس جائیں گی جن پر ایک بہت بڑا سنگین الزام لگا ہے، اور میں بھی انہیں نہیں، وہ ابھی موجود نہیں ہے، کلیئرلی نہیں ہے. اچھا ان کے پاس جائیں گے، تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. اس کے آج ANP نے بھی یعنی ایک رد عمل کا اظہار کیا ہے. اب یہ کہ الطاف حسین صاحب نے جو آج کوئی جو 3 گھنٹے کا خطاب کیا، طویل خطاب تھا، بہت ساری باتیں کی. اور مجھے نسیم اس پہ حیرت شاید اس لیے نہیں ہے کہ گزشتہ ماہ جب مجھے خود لندن جانے کا اتفاق ہوا اور لوگوں سے ملاقات ہوئی تو مجھے ان کے سیکریٹریٹ میں بھی جانے کا موقع ملا، اور وہاں جو ان کی قیادت سے گفتگو کوئی غیر رسمی ہی ہوتی ہے، اور یقیناً طور پہ ہم بہت ساری باتیں رپورٹ نہیں کرتے. یہ ایک وہاں سے ایک لندن سے تواتر سے کہا جاتا رہا ہے. اس سلسلے میں آج وہ کوئی نقشہ بھی لے کے آئے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت پرانا نقشہ ہے. تو میرے خیال میں اس وقت یہ والی بات MQM کی مجموعی طور پر یہاں کی جو ہم جیسے لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹیلیجنشیا ہے، ابھی وہ میں کوئی اور متبادل لفظ اس کے سوچ رہا تھا لیکن مجھے مل نہیں رہا، گو کہ تھوڑا بہت مجھے زبان کا درک ہے کہ وہ ہضم نہیں ہو رہی اس وقت MQM کی یہ بات جو اتنے فورسفلی وہ کر رہے ہیں. تو میں تو کم از کم اس حوالے سے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا.
بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات ذرا کچھ پرانی ہے، مسائل اگر ہم دیکھیں ملک کے اندر جو ہیں اس کی سب کی آپ کو وجہ بھی نظر آتی ہے۔ میں زاہد خان صاحب کے پاس اب چلتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ الطاف حسین صاحب نے بین الاقوامی تھریٹ کی سازش کی بات کی اور کہا کہ آپ کی پارٹی ٹول بنی ہے اور ملک کو توڑنے کے لیے الیکشنز میں بھی آپ کو جتوایا گیا اور آپ کا ایک پورا اس وقت رول ہے ملک کو توڑنے کے۔ دیکھیے یہ نسیم زہرا بی بی، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے بننے کے بعد بھی ہمارے پہ تہمتیں لگتے رہے اور ہر بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی اس ملک کے اندر آئے تو اس نے پہلے ہمیں ٹارگٹ بنایا گیا اور ہمیں یہی کہا گیا کہ یا تو ہندو کی ایجنٹ ہے یا روس کی ایجنٹ ہے یا ملک توڑ رہے، انہیں کپر تک پت پہ لگ گئے۔ تو ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ آج بھی ہم الطاف بھائی کی اس بات کی پرواہ، نہ ہمیں ان کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس کے کلیئرنس کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نقشے کل وہ دکھا رہے تھے، میرے سے تو آپ سینئر ایک جرنلسٹ ہے، یہ تو 98 میں یہ نقشے آ گئے تھے اور یہ جو آپ اپنے ملک کے جرنلسٹوں کے آگے پڑھ جاتا ہے اور ان پہ برستا ہے، تو یہ تو بھی کسی ایک جرنلسٹ نے بنائی ہے اور اس نے یہ چیزیں انٹرنیٹ پہ ہے اور وہ تو پورا پاکستان کو پتہ ہے، پاکستان کے میرے خیال میں بچے کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ میں ایسے نقشے موجود ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہے۔ مجھے تو کل اس کی سپیچ کا کوئی سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کہا کیا، وہ کیا کہنا چاہتے تھے، کیا اس کو قوم کو کیا اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ مجھے اس سے ایک چیز کی نظر آئی ہے، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ بین الاقوامی سازش ہے۔ اب نسیم زہرا بی بی، بین الاقوامی سازش جس کا اس نے نام لیا، ایک امریکہ کا نام لیا، اور چونکہ جب امریکہ کا نام آپ لوگے تو اس میں برٹش کا ضرور آئے گا، کیونکہ یہ ایک کولیشن ہے اور یہ کولیشن ہمیشہ کے لیے جہاں ایکشن کرتے ہیں یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ حیرت ہے اس بات پہ کہ الطاف بھائی کا یہ بات اگر صحیح سمجھا جائے کہ بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، تو کیا الطاف بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اگر پاکستان سے مخلص ہے، اس کے سینے میں اس پاکستانی قوم کے لیے درد ہے، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس کی نیشنلٹی اس نے لے کے، یعنی برٹش کی نیشنلٹی لے کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو چاہیے ان کو کہ اس کی نیشنلٹی ادھر پھاڑ کے پھینکے اور اس پہ لعنت بھیجے اور آ کے پھر یہاں بیٹھ کر پاکستان کی سلامیت کی، پاکستان کی تحفظ کی، پاکستان انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں ملک کے حالات ایسے ہیں اور ہمیں بھی تھریٹ ہے اور میرے لوگ کہتے ہیں کہ نہ آئیں۔ یہ بتائیے گا آپ کہ ناظرین، ہم یہ بتاتے چلیں آپ کو، آپ نے پہلے بھی سنا ان سیشن میں آسما نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایم کیو ایم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، آسما کے پروگرام کے لیے بھی، اب ہم نے خود بھی ذاتی طور پر اس پروگرام کے لیے بھی کوشش کی، لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی اویلیبل نہیں تھا۔ پھر یہ کر کیا رہے تھے الطاف حسین صاحب؟ دیکھیے، میں سب سے اگری کرتی ہوں جو سب نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل تھریٹ ہے یہ کوئی ایسی نہیں، سب پرانی چیزیں تھیں موسٹلی، اور نیوز پیپر کا آرٹیکل ایک لے لیں اور اس کی بیسس پہ آپ کا میجر تھریٹ ہے تو کوئی بات بنتی نہیں۔ تو پھر الطاف حسین صاحب کر کیا رہے تھے؟ کیا مقصد تھا ان کا یہ کہنے کا؟ کافی حد تک تو آسما نے پوائنٹ کور کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک رواج سا اس طرح ہے، پاپولیرٹی اور واٹ ایور ایلس، بٹ میں تھوڑا سا اس کے اندر جاؤں گا۔ فار ایگزامپل، ذوالفقار مرزا نے قرآن پہ قسم کھا کے کہا کہ ایسے ہوا ایک کمرے میں ایک میٹنگ میں، نام بھی لیے وہاں کون کون تھے اور ان کی کوئی کلپس بھی چلی ہیں، ان کے ساتھ پیر مظہر اللہ بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اتنی بڑی پریس کانفرنس 4 گھنٹے پورا ملک، اب سب سے بڑی چیز یہ تھی اور کسی نے قسم کھا کے یہ بات کی تھی تو کسی کو یہ چیز آنی ضرور چاہیے تھی اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے، وہ نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیں گے گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا موقف نہیں ہے یہ تو اس کا ہے، تو آئی تھنک دین پیر مظہر اللہ شوڈ سے ان دا سیم وے کہ جی ایسی کبھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، وہ نہیں بولے ابھی تک۔ اچھا، ابھی تک خاموشی ہے۔ اب یہ دوسری چیز، ایک چیز پر آپ غور ضرور کریں، میرا شاید کیونکہ انٹیلیجنس کا میں ایک محکمے کا چیف رہا ہوں تو میرا دماغ اس پہ کام ضرور کرتا ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی سارے پولیٹیشنز ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، سارے پولیٹیشنز یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی ایک ایسی پارٹی جو کراچی کو ایک دفعہ کہیں کہ بند تو بند، خود بھی اینڈ فرام دیٹ پلیس یو کین مینیپولیٹ آل آف پاکستان، کیونکہ آپ کا سارا اکانومی، سارا اسٹیبلٹی وہاں سے۔ اب اس کا اگر ہیڈ کوارٹر ہی لندن میں ہو اور آپریٹ ہی وہیں سے کرتی ہو،
اور اس کا ہیڈ بھی ایک برٹش سٹیزن شپ ہولڈر ہو تو آپ انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس سارے میں دخل نہیں ہوگا. اگر ہے یا نہیں ہوگا تو مجھے بہت تعجب ہوگا. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بریک میں پھر کوشش کریں گے ایم کیو ایم سے کانٹیکٹ ہو تاکہ ہمیں ان کا موقف ملے. بریک کے بعد ہم بریلوی صاحب کے پاس جائیں گے, ان سوالات جو اٹھائے ہیں یہاں مسعود شریف صاحب نے, دیکھیں گے کہ ان کے کیا اس پر تاثرات ہیں. کہ ایک تو یہ کہ ہیڈ آفس لنڈن میں ہو اور وہاں سے آپ اس پر بات کریں, اور دوسرا یہ کہ پھر یہی بات کہ الطاف حسین صاحب نے متواتر اس کی بات کی, سازش کی. واٹ واز ہی ٹرائنگ ٹو ڈو؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی اس پر کہ الطاف حسین صاحب نے کیوں یہ سوچا ضروری کہ اپنی اتنی طویل پریس کانفرنس میں بہت سا وقت اس پر گزاریں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اچھا بریلوی صاحب, آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ لندن گئے, وہاں بات چیت بھی ہوئی, اور آپ یہ کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا خیال ہے, واٹ واز بیہائنڈ دس؟ کیوں اس طرح کی سوچ تھی کہ یہ ضروری ہے کہ بات کی جائے بین الاقوامی سازش کی؟ واٹ واز الطاف حسین صاحب ٹرائنگ ٹو اچیو؟ دیکھیں, ایک تو ہماری, آپ کو بھی علم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا یا ایک کچھ ایجنڈا اپنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں وہ میڈیا کو, اب بدقسمتی سے آپ بھی بہت سینئر ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے میڈیا کو بھی کافی کچھ لوگ استعمال یہ کر لیتے ہیں کہ ایسی خبر لیک کرتے ہیں, بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہی نہیں, اور وہ خبر چل جاتی ہے. اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل معلوم کرے. لیکن ابھی جو مجھے ہمارے محترم مسعود شریف صاحب کہہ رہے تھے, اور کچھ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اپنے خود انٹیلیجنس کے تعلق ہے, اس تجربے کی روشنی میں شاید انٹرنیشنل ایجنسیز کا بھی کچھ ریفرنس دے رہے تھے. بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں آج سے نہیں, اور میں زاہد خان کو خاص طور پر یاد دلاؤں گا کہ 70 کی دہائی سے ہماری جو آئی بی, آئی ایس آئی اور ایم آئی جو ادارے ہیں, ہماری جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, فوجی حکومتوں کو میں نہیں کہتا, یہ بڑا انحصار کرتی ہیں. پیپلز پارٹی جیسی پاپولر پارٹی نے اس وقت, اور بھٹو صاحب جیسے پاپولر اسٹیٹمنٹ لیڈر نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف جو حیدرآباد سازش کیس کا ریفرنس تیار کیا تھا, وہ پورا ریفرنس جو ہے وہ آئی بی کے بہت ہی نچلے درجے کے اہلکاروں, تحصیلداروں, مخبروں کی بنیاد پر تھا, جس میں یہ کہا تھا کہ ولی خان کی پارٹی ہندوستان کی ایجنٹ ہے, افغانستان سے پیسہ لیتی ہے, روس سے لاتی ہے, پھر عراقی اسلحہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی تو انہی لوگوں نے, انٹیلیجنس کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ریفرنس واپس لیتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ذوالفقار کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے آج بیشتر لوگ, مجھے پتا ہے, یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں, آج اگر ہم گفتگو کریں گے جوائنٹ انویسٹیگیشن, آج سپریم کورٹ میں ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلر نے, ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا, ہم انڈیا گئے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو اس سلسلے میں اپنی وضاحت کرنی چاہیے. اور اس وقت جو, یعنی میں جو اور آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ واضح نہیں کر پا رہے. غالباً الطاف حسین کو زیادہ پرجوش طریقے سے اپنے پر جو ان پہ الزامات لگائے گئے تھے ٹیررزم کے حوالے سے, خاص طور پر خاص نام جو لیے گئے تھے, اس کی وضاحت کرنی تھی. کیونکہ حالیہ جو کیا ڈائیورژنری, اچھا بتائیے کیا ڈائیورژنری ٹیکٹک تھا؟ کیا وہ اس پر فوکس کر رہے تھے؟ پرانے آرٹیکلز نکالے تھے جو کہ جرنلسٹ کے لکھے ہوئے تھے, کوئی اتنی بھاری بات. میں تو اس بات سے ایگری نہیں کرتا, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں, اگر جے آئی ٹی کی بنیاد پر یا ان کی رپورٹوں کی بنیاد پر, ان کے بیانوں کی بنیاد پر عدالتیں بیٹھیں گی, سیاسی پارٹیاں ڈسکس کریں گی. میرے لیے اہم بات یہ ہے, الطاف حسین نے الزام لگایا ہے اے این پی پر. آج اے این پی نے ایم کیو ایم کے بارے میں کہا ہے, اسے آپ کو یہ بھی علم ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی کو بھی بینڈ کیا گیا تھا, اس پر ہی پابندی لگائی تھی. آج آپ کہیں گے کہ جی ایم کیو ایم پہ پابندی لگائے. سیاسی لوگوں کو چاہیے اپنی سیاسی لڑائیاں خود لڑیں, یہ نہ انٹیلیجنس کو, ایجنسیوں کو ملوث کریں, نہ فوج کو کریں. جیسے الطاف حسین نے کہا جی ہم فوج کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, آئی ایس آئی اور ایم آئی مل جائے گی. میں بریلوی صاحب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ پھر ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں پاکستان توڑنے کی سازش. انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا, انڈیا میں تو آج دن تک ہم نے کبھی ڈیبیٹ نہیں سنی کہ انڈیا توڑنے کی سازش میں فلاں سیاسی پارٹی ملوث ہے, انڈیا میں یہ کام ہو رہا ہے. میں یہ کوشچن کروں گی تمام پولیٹیشین سے, ان پہ یہ ہمیشہ الزام کیوں لگتا ہے کہ وہ پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں؟
انڈیا میں یہ الزام میرے خیال سے کچھ ایجنسیز وغیرہ سے پوچھنا پڑے گا یہاں پہ کیوں ایسا الزام لگتا ہے اور ہر ایک کو اپنی کلیریفیکیشن آ کے کیوں دینا پڑتا ہے؟ لیکن پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ہمارے سیاستدان؟ اگر ایسا ہے نہیں یہ تو غلط، دیکھو نا اگر ایسا ہے تو پھر کیوں الزام لگتا ہے؟ الطاف حسین صاحب تو کہہ رہے تھے کوئی انٹرنیشنل سازش ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں ANP انوالوڈ ہے. جی آپ. میں ایک بریلوی صاحب سے آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بریلوی صاحب، مطلب آپ کیا نالجیبل، وی ڈونٹ ڈاؤٹ اینی تھنگ، آپ اتنے عرصے سے. میں ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور سب سننے والوں سے کہ مجھے کوئی دوسرا ملک دنیا میں بتا دیں کہ جس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی طرح ایک حکومت، کانسٹیٹیوشنلی قائم حکومت ہو اور باقی سارے ادارے اپنی طریقے سے کام کر رہے ہوں اور ان کی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کوارٹر اپنے ملک سے باہر ہو گئی. اچھا وہ تو نہیں، اب اس کا وہ جواب اب آپ دیکھیں وہ انہوں نے میرے پر بات کی نا، انٹیلیجنس کی پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دوسرے تیسرے سارے ایکشن میں آتے ہیں. جی جی خٹک صاحب میں آپ کو بتاؤں، عوامی نیشنل پارٹی کے جو صدر تھے محترم سابق صدر اجمل خٹک، وہ پہلے سیکرٹری جنرل رہے، وہ کابل گئے اور وہاں پر انہوں نے بہرحال ہیڈ کوارٹر بنایا. ایون میں ان سے جا کر ملا بھی، میں نے انٹرویو نہیں کیا. اب یہ دیکھیں اب آپ بات کر رہے ہیں نا، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں، وی آر موونگ اوے فرام دا ٹاپک. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہیں. ناظرین PMLN سے ان کا تعلق ہے. مشاہد اللہ صاحب، آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی الطاف حسین صاحب نے کچھ باتیں کی اور جو خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کچھ احساس کرنا چاہیے جو کراچی میں صورتحال ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے بہت تنقید کی کراچی کے حوالے سے اور آپ نے وہ سینسٹیوٹی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھی MQM کے لوگوں کا جو قتل و غارت ہوا اس پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم، بات یہ ہے کہ ہم یہ اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ کوئی مہاجر مرا ہے یا پٹھان مرا ہے یا پنجابی مرا ہے یا بلوچ مرا ہے. ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ وہاں پہ پاکستانی مر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ حکومتی اتحاد میں بیٹھی تینوں جماعتیں ایک دوسرے کو قاتل کہہ رہی ہیں اور حکومت کے مزے بھی لوٹ رہی ہیں. ہمیں مزید تکلیف اس بات کی ہے کہ کوئی جماعت یہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ قتل عام جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمیں مزید تکلیف اس بات کی ہے کہ حکومت کی ریٹ کراچی میں ختم ہو چکی ہے. ہمیں تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ وہ کسی ایجنسی کو کام نہیں کرنے دے رہے، وہاں پہ انہیں سیاسی تسلط سے آزاد نہیں. اب تو لگ رہا ہے کہ کرنے دے رہے ہیں. کیوں آسما اس وقت جو سچویشن ہے جو انہوں نے رینجز وغیرہ کو دیے ہے کافی، اب ان کے پاس اتھارٹی ہے، پار بھی ہے اس وقت، لیکن ڈی جی رینجز کا بیان جو ہے نا وہ خاصا توجہ طلب ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے افراد ٹارگٹ کلنگز میں ملوث ہیں، وہ آ کے سیاسی پناہ بھی لے لیتے ہیں، ان کے دفاتر میں چلے بھی جاتے ہیں. اگر ہمیں فل اتھارٹی دے دی جائے، فل پاورز دے دی جائیں تو ہم آپریشن کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال شاید میرے دل یا ذہن میں تھا، میں امید کر رہی تھی کہ الطاف حسین صاحب شاید اس کا بھی جواب دیتے یا اپنے آپ کو کل حاضر کرتے کہ جی ہمارا 9-0 حاضر ہے. جو الزامات لگ رہے ہیں ابتدا میں کرتا ہوں، ہمارا 9-0 حاضر ہے. اگر کسی نے آ کے سیاسی پناہ لی یا کسی نے کس قسم کی پناہ لی، ٹارگٹ کلر ہے یا دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، کوئی بھی ہے وٹ ایور، تو ہمارا حاضر ہے پلیٹ فارم، وہ آئیں چھاپا ماریں اور دیکھیں وہاں سے لے جا سکتے ہیں. اس کی ابتدا کریں سارے. میں تو کہتی ہوں ANP بھی کریں، ان کا مردان ہاؤس ہے یا ان کے دیگر جو بھی دفاتر ہیں وہ کریں، پیپلز پارٹی والے کریں، ہم لیاری میں جیسے ان کی ہیں امن کمیٹیز جو بنی ہیں وہاں پہ جائیں، سب اپنے آپ کو اوپنلی کھولیں کہ وہاں پہ جائیں رینجرز اور چھاپے ماریں. اور اگر ان کے لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے، میری تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل ہوگی تو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کلنگز میں ملوث نہیں، ہم دہشت گردی میں ملوث نہیں، جو الزام میں کہہ رہی ہوں نا سیاسی جماعتوں پہ آتا ہے اس کو کلیئر کروائیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے زاہد خان صاحب، لیکن یہ ساتھ یہ بھی دیکھے گا کہ الطاف حسین صاحب کی پارٹی پر بھی تنقید ہوتی رہی کہ جی انڈین ایجنٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اب انہوں نے جو کل یہ کہہ دیا کہ MQM جو اپنے آپ کو، اور انہوں نے کہا کہ میرے ورکرز کو میں بلا معاوضہ ISI اور فوج جو پاکستان کی اس کے ساتھ اس کو نتھی کروں گا اور وہ جا کے ملک کو بچائیں. تو یہ کیا، ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ کہ ہم مل کے جو ہے MQM، فوج اور ISI
पाकिस्तान को बचाएगी बैनुल अक़वामी साजिशों से? नसीम भी, पहले मैं तो बरेली साहब का बहुत एहतराम करता हूँ और मुझे तो ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और मैं यही चाहता हूँ कि ये एक गैर जानिबदार जर्नलिस्ट है। मैं उसी तनाजुर से उसको देख रहा हूँ। उसने एक बात की अजमल खटक साहब के हवाले से कि वो जब यहाँ लियाकत बाग में गोली चली वो वहाँ चला गया, लेकिन जब वो अफगानिस्तान चला गया वो फिर जनरल सेक्रेटरी नहीं रहा नेब का। ये अगर आपने तारीख स्टडी करे अब उसको पता चल जाएगा कि नेब का वो नहीं रहा, क्योंकि वली खान साहब जनरल सेक्रेटरी थे, उसके साथ फिर जनरल सेक्रेटरी दूसरा बन गया था। और भी ज्यादा तफसील तारीख बता सकता हूँ जाहिद खान साहब, मैं और भी ज्यादा तफसील तारीख बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा सर। फिर ऐसे है कि बरेली साहब फिर हम बैठ जाएंगे, आप एमक्यूएम की तरफ से आ जाए, फिर मैं नेब की तरफ से आ जाऊंगा, फिर हम एक दूसरे को बता देंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त तो उस बात की जरूरत नहीं है। खान साहब टॉपिक से ना हटिएगा। मैं तो हट नहीं रहा था, आपने फिर हाजिर होते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस पर बात हो रही थी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो बातें थी उसका डायरेक्ट शायद जवाब नहीं दिया, लेकिन हमें यूँ लगता है कि उन्होंने जब कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बैनुल अक़वामी साजिश है और फिर अपने आप को ऑफ़र किया कि हम पाकिस्तान की फ़ौज और ISI के साथ मिल कर के इस साजिश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो शायद वो इनडायरेक्टली जवाब दे रहे थे एक तरीके से। तो वो अपने आप को बता रहे थे कि एज अ पेट्रियाटिक पार्टी वो ये करने को तैयार हैं। क्यों सेनेटर जाहिद खान साहब, वुड यू एग्री विद दैट? किस पे नसीमी भी मैं समझा नहीं, देखिए ना, अल्ताफ हुसैन साहब ने पहले तो कहा कि बैनुल अक़वामी एक साजिश हो रही है, फिर उन्होंने कहा जी कि हमारी जो MQM के लोग हैं वो ISI और आर्मी के साथ मिलकर मुल्क को डिफेंड करेंगे, तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली जवाब दे रहे थे। मैं ये इस पे नसीम भी बाकी दोस्तों का मुझे नहीं, लेकिन इस पे मुझे एक राय ऐसी सियासी कारकुन कि क्या अल्ताफ भाई अपने वर्कर को मिलिटेंट्स या वो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है कि वो आर्मी के साथ मिलकर किसका मुकाबला करेगा? अगर उसने कहा एज ए कौम, तो फिर पूरा कौम को अपील कर दी थी कि क्योंकि इस मुल्क में 4 सूबे हैं, इसमें कौम रहते हैं और पाकिस्तानी कौम है कि वो मुकाबला करेंगे उन साजिशों के खिलाफ जो इस मुल्क को तोड़ने के या मुल्क को बर्बाद करने के या मुल्क को नाकाम बनाने के लिए जो कर रहे हैं। उसमें सिर्फ MQM के कारकुन, ये मेरे समझ से बाहर है। क्या वो कारकुन ISI और फौज से मिलकर क्या करेगा? क्या वो मिलिटेंट से उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इसका ये मतलब है कि वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर तो ये बात समझ से आती है। लेकिन मुझे इसके एक पस मंजर में एक और बात नजर आ रही है, अगर आप मेरे से इत्तेफाक करे या नहीं करे। 2 बातें हैं अल्ताफ भाई की। कल सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे 2 चीजें मुझे, एक जो इल्जामात लगा रहे थे जिस मुल्क में मैं वो कहता हूं कि वो बेटा है जिसकी नेशनलिटी उसके पास है, उस पर भी इल्जाम लगा रहा था। जी, आप शायद कह चुके हैं इन्वॉल्व भी हो, मुझे भी इससे कोई जी। तो वो अगर बेहतर है कि वो वहां से अपने पासपोर्ट खत्म करके आ जाए और यहां पे मिलकर फिर हम सब उसका मुकाबला करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 2 चीजें हैं फिर। एक वो कि जो उनके कारकुन या उनके लोग जो कराची में अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, या इमरान फारूक के मुतालिक जो आपके मीडिया पे आते रहे कि कुछ लोग कराची से गिरफ्तार हुए, कुछ लंदन से भी गिरफ्तार हो रहे, या वो दायरा जो है वो तंग होता जा रहा है। तो ये 2 चीजें मुझे खौफ का जो एक ज्यादा आंसर नजर आ रहा था, उसमें वो खौफ का एक आंसर नजर आ रहा था। इसलिए मैं समझता हूं ये इंटरेस्टिंग सारा जो जी। अच्छा, ये आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं खटक साहब के उनका ये कहना कि मैं अपने आप को MQM को ऑफर करता हूं, ISI को और आर्मी को, मतलब इसमें कितना वजन है? ये रिटोरिक है, क्या है? आई थिंक आपने खुद कह दिया, रेटरिक टोटल। इसमें आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन वाली बात भी है। उन्होंने भी काफी वजाहत से बात कर दी कि एक पॉलिटिकल पार्टी, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी 17 करोड़ अवाम किधर जाएंगे? सिर्फ ISI, आर्मी और MQM पाकिस्तान को संभालेंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल।
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں فوج اینڈ ISI رول کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ چلی جائے تو وہ شاید وہ رول کرے گی، یا وہ ایک طرح سے اگر کراچی کے حالات خراب ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہوں گی اقتدار کریں، اپنے دفاتر کھول دیں، کسی ٹیررسٹ کو پناہ نہ دیں، کسی کلر کو اپنی جماعت سے نہ رکھیں، اس کو کہیں کہ جی ہمارا MKM کے جماعت میں اگر کوئی کالی بھیڑ آ گئی، ANP میں آ گئی، جماعت اسلامی میں، پیپلز پارٹی میں، ہم اس کو ڈس آن کر رہے ہیں. یہ تمام سیاسی پارٹیز کہیں اور ان کلرز کو پیش کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا ایک دو بھیڑیں آ گئیں، وہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی. مطلب پوائنٹرز جیسے خود DG رینجرز نے بھی کہا سپریم کورٹ کے آگے کہ اگر اتنا یہ لوگ جس حساب سے کلنگ ہوئی ہے کراچی میں رمضان میں یا پیچھے، یہ وہ ایک تو بھیڑیں اندر چھپ کے اس سے نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ there are proper militants in all these parties. اب آپ نے دیکھیں وار آن ٹیرر کے سلسلے میں انٹرنیشنل UN سیکیورٹی کے تحت کتنے سارے لشکر، کتنے سارے کیا بین کیے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ایک مہذب ملک میں پولیٹیکل پارٹیز who believe in terrorism as a tool to exercise politics should have the right to practice politics. تو بریلوی صاحب جو بات کر رہے ہیں خٹک صاحب، اس سے تو لگتا یوں ہے کہ پھر ایکچولی کوئی تھریٹ انٹرنیشنل تو نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی سازش تو نہیں ہے، ملک کے اندر ہی ہم نے حالات ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو پھر الطاف حسین صاحب کا تھرسٹ ہونا کیا چاہیے؟ اچھا نسیم، ایک تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کیونکہ ہمارے جذباتی طور پر بریک سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ مجاہد بریلوی MKM کی طرف سے بیٹھے اور میں بیٹھوں اور یہ فیصلہ کریں. شاید ان کو علم نہیں، جو میں بات پوری ہو نہیں سکی تھی خٹک صاحب کی، کیونکہ جب وہ کراچی آئے تھے کابل سے تو میرے گھر ٹھہرے تھے. یہ ایک الگ میں پس منظر بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو بھی لندن بیٹھی رہی. ہمارے یہاں پارٹی کا سربراہ یا لیڈر جب جس شہر میں بیٹھتا ہے نا پھر وہی ہیڈ کوارٹر ہو جاتا ہے. نواز شریف بھی جدہ میں بیٹھے تو وہ ہیڈ کوارٹر ہی ہو گیا تھا. ہمارے پولیٹیکل پارٹی دوسری بات میری سنیں، دوسری میری بات سن لیں، دوسری بات آپ میری سن لیں. دوسری بات جو آپ نے ہمارے جو شریف خٹک صاحب غالباً تھوڑا سا مجھے یاد دلا دیں کیونکہ پہلی بات پر زیادہ زور دے دیا تھا. نہیں، آپ سے سوال ہم یہ کر رہے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ پھر انٹرنیشنل کوئی بین الاقوامی سازش تو نہیں ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اندر ہی ہم نے اپنے خلاف جو بھی شروع کیا ہے، چاہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن پارٹی کی. تو الطاف حسین صاحب کو اس پس منظر میں پھر کہنا کیا چاہیے تھا کل جو پریس کانفرنس ان کی ہوئی ہے؟ دیکھیں میں بہت اسپیسیفک بات کہہ دوں کہ کراچی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ANP MQM پیپلز پارٹی ان کے ملیٹنٹ ورڈ ہیں. یہ مختلف اوقات میں گینگز کو اور جو آپ میں پہلے تو ہمارے وہاں جو سندھ میں کہتے تھے خاص طور پر ڈکیتوں کو ہمارے وڈیرے جاگیردار استعمال کرتے تھے. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ خاص طور پر الیکشن میں ان کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی، یہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہماری جتنی بھی ایجنسیاں ہیں MI ISI اور IB، انہوں نے بھی خاص طور پر چاہے کشمیر کے حوالے سے چاہے افغانستان کے حوالے سے ان لشکروں کو، ان سپاہوں کو تیار کیا اور آج وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گئے ہیں، نہ یہ ان سے اگلے جا رہے ہیں یا نگلے جا رہے ہیں. بڑے بڑے جو ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ رہا ہوتے ہیں. جن لوگوں نے 100 قتل کیے ہماری جوڈیشری انہیں رہا کرتی ہے. وہ سپریم کورٹ کو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم باہر آ گئے اور اپنا مشن جاری رکھیں گے ان کا. تو یہ جو اگر ہماری تاریخ ہے خٹک صاحب، ایجنسیوں نے جو بدقسمتی سے پاکستان میں ملیٹنٹ تیار کیے ہیں اور جو اپنے کو پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں، مذہبی لوگ کہتے ہیں، نظریاتی لوگ کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کرائم ہے. اسی طرح ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ بڑا کرائم ہے کہ ان لوگوں سے کام لیتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو وبا ہے پھیلتی جا رہی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں. بہرحال ہم پھر اس پر آئیں گے کہ الطاف حسین صاحب کو کل پھر اس سب پس منظر میں کہنا کیا چاہیے تھا ملک کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے بھی اور ملک کے حوالے سے بھی. لیکن میرے خیال میں الطاف حسین کے بارے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ان کی یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی اگر وہ یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کوئی سازش ہے. دوسرے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں فوج اور ISI اور MI کے ذریعے لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو 3 گھنٹے کا خطاب تھا، اور میں تو ان کی بہت ساری باتوں کو بہت غیر ضروری سمجھتا ہوں. اگر وہ 40-45 منٹ کا خطاب بھی ہوتا تو خیر کافی تھا. اور وہ ایک ہمارے ہاں ایک آپ کو علم ہے، انہیں علم ہے، ان کی قوم دیکھ رہی ہے، اور شاید وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ شاید اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے. ان کو موقع مل گیا تھا، تمام چینل لائیو دکھا رہے تھے. اور ہمارے ہاں یہ بھی تاریخ ہے، اپنے فالوور سے کر رہے تھے، اپنے حامیوں سے خطاب کر رہے تھے. جو ہے وہ
اپنے فالوورز قوم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اردو اسپیکنگ تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. جی اپنے جی نہیں میں قوم کو مطلب نہیں، پولیٹیکل پارٹی وسیع معنوں میں کہہ رہا ہوں نا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے فالوورز کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. وہ اس وقت پریشر میں تھی، ان کی پارٹی پریشر میں ہے ابھی بھی، اسے وہ نکل نہیں سکے ہیں. ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں، انہیں ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے، کریں گے. آسما کیا ایکسپیکٹ ہمیں کرنا چاہیے؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ہماری سیاست میں تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا ملیٹنٹس کے گروپس بنے ہیں، ایک ونگز بنے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں. جب الیکشنز میں جاتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے. مجھے جو اپنی پاکستانی پالیٹکس کی جو ایک میکینزم اگر ہم کہہ سکتے ہیں، مجھے جو نظر آ رہا ہے فلسفی، تشدد پہ یقین رکھو، ووٹ کی طاقت پہ یقین نہ رکھو، گولی کے ذریعے آؤ، بندوق کے ذریعے آؤ. پیپلز پارٹی کی مثال لیں، ابھی 3.5 لاکھ کے قریب جو ہیں سندھ میں لائسنس جاری کیے گئے، اس میں مشین گنز، مجھے تو ان اسلحے کا نام بھی نہیں آتا، اینٹی ایئر کرافٹ گنز، اور اتنی بڑی بڑی گنز کی، اور یہ پرائم منسٹر کے دستخطوں کے ساتھ یہ لائسنسز جاری ہوئے. ذوالفقار مرزا نے کہا کہ میں نے سندھ قوم کو اس طرح کی چیزیں رپورٹ میں، یہ سپریم کورٹ میں یہ چیزیں بیان کی گئی کہ اس طرح کے لائسنس یافتہ اسلحہ جو ہے وہ ہم نے دیا. تو اس کا مطلب ہم پاکستان میں تشدد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم گولی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، وردی کے ذریعے یا پھر سیاسی جماعت کے ذریعے ہم تشدد کے ذریعے آگے آئیں گے. مجھے پاکستانی سوری ٹو سے یہ فلسفہ سمجھ آ رہا ہے. لاسٹ کامنٹ پھر کلوزنگ. لائسنسز کے لیے تو جو بھی ایپ پروہیبٹڈ بور کے تحت یہ کلاشنکوف وغیرہ، نو لائسنس فار اینٹی ایئر کرافٹ گنز وغیرہ، وہ جو بھی انلیگل ہے. اب میں ایک بات کہوں گا، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ مملکت سے ابو نہیں ہیں، اسٹیٹ سے ابو نہیں، ریاست سے اوپر نہیں ہیں. اگر یہ ملیٹنٹ ونگز رکھنا بھی چاہتی ہوں، مملکت کدھر ہے؟ مملکت کے ادارے کدھر ہیں جن کو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا؟ مملکت کے اداروں نے تو اتنا رپورٹس بناتے رہے ہیں. مملکت کے اداروں نے بنائی ہیں. پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ یہی کہنا پڑے گا کہ ہم معذرت کے ساتھ الطاف حسین صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف کوئی اتنی بڑی انٹرنیشنل سازش نہیں ہے جس کے لیے ہمیں اس طریقے سے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یقیناً ملک کے اندر کے جو حالات ہیں، ملک کے اندر جو تفرقہ ہے، جو نفرت ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس میں شاید باہر کا کچھ ایلیمنٹ ہو، لیکن پرنسپل جنگ جو ہے ہماری، پرنسپل ہماری سٹرگل ملک کے اندر ہے. اور اس سٹرگل میں جتنی پارٹیز بالشمول ایم کیو ایم کے شامل ہوں گی صحیح راستے پر چلنے کے لیے، وی آر آل ود دیم. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو چیلنج ہے پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو فیس کرے گی، اپنائے گی اور صحیح طریقے سے آگے بڑھے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.